वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला तरीक़ि अहलि सुन्नति वल जमाअति बिफ़ज़्लिहिल अज़ीम। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व नबिय्यिल अंबियाइ वल मुरसलीन अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। हम्द व सलात के बाद वाजिबुल एहतराम दोस्तान अज़ीज़ बिरादरान इस्लाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से सूरह बकरा की एक आयत करीमा का हिस्सा तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बि ज़ुल जलाल इस मुख्तसर वक्त में कुरान और सुन्नत की रोशनी में हक़ व सच बयान करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। बयान के बाद तरफ़ैन को अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान शरीफ का महीना पाए उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। रमज़ान शरीफ के महीने को पाने का मतलब ये है अक़ल, होश, हवास, सेहत और ईमान के साथ रमज़ान शरीफ के महीने में मौजूद रहना। अगर अक़ल नहीं, अगर वो सेहत जो रोज़ा रखने की काबिल न हो वो नहीं, या बेहोशी और गशी का आलम में ये दिन काटे तो गोया उसने रमज़ान शरीफ का रोज़ा महीना नहीं पाया। उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रमज़ान शरीफ के महीने में बेहोश हो जाए और चाँद तुलू होने के बाद बेहोश हो गया और ईद उल फितर के चाँद होने के बाद होश में आया, ये पूरे 30 या 29 दिन बेहोशी के गुज़रे, उस पर न कज़ा है न कफ़ारा, उस पर न कज़ा है न कफ़ारा न फ़िदिया, कुछ भी नहीं। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो रमज़ान शरीफ का महीना पाए वो रोज़ा रखे। पूरे 30 दिन बेहोश रहने वाला गोया रमज़ान शरीफ का महीना उसे नहीं मिलता। जब महीना उसे नहीं मिला तो उसे हिसाब भी नहीं होगा। एक फ़िक़ही मसला। दूसरा मसला उलमा ने इससे यह अख़ज़ किया है कि अगर रमज़ान शरीफ के चंद दिन बेहोशी में गुज़रे और चंद दिन बाहोशी में गुज़रे तो वो चंद दिन जो बेहोशी में गुज़र जाते हैं उनका कज़ा भी होगा।
اگر قضا رکھنے کی طاقت نہیں تو پھر اس کا فدیہ ہوگا، چونکہ رمضان شریف کا کچھ دن پانا پورے مہینے کو پانا ہے، کچھ دن ان کو مل گئے، سمجھو پورا مہینہ اس کو مل گیا، تو فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اسے کرنا کیا چاہیے؟ روزہ رکھے۔ اس سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے روزہ رکھنے کے متعلق بیان فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، رمضان شریف کے روزے گنتی کے چند دن ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہیں، ان میں روزہ رکھو۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے فعدۃ من ایام اخر، اسے چاہیے کہ اس کی گنتی پوری کرے، یعنی بقیہ دنوں کو گن کر رکھے کہ سفر کی وجہ سے اتنے دن میں روزہ نہیں رکھ سکا، بیماری کی وجہ سے اتنے دن میں روزہ نہیں رکھ سکا، ان دنوں کی گنتی اسے یاد رکھنا فرض ہے۔ جیسے ہی وہ تندرست ہو جائے تو وہ گنتی پوری کرے۔ عید کے بعد سفر سے واپس لوٹا، رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا، گنتی کے جو دن رمضان شریف کے روزوں کے رہ گئے تھے وہ ان کی تعداد پوری کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اس کا فدیہ ادا کرے۔ اس کا کیا ادا کرے؟ فدیہ ادا کرے۔ یہاں روزے میں کچھ احکام ترمیم کیے گئے، کچھ ترمیم شدہ احکامات کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ شروع والے دن جب رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے روزہ رکھنے کا اختیار عطا فرمایا تھا، یا روزہ رکھے، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ فدیہ دے۔ جو روزہ رکھے، پہلی بات تو روزہ رکھے، وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ فدیہ دے۔ اس میں نہ بوڑھے کا شرط تھا، نہ بیمار کا شرط تھا، نہ مسافر کا شرط تھا، اس کے اختیار میں تھا کہ روزہ رکھے یا فدیہ ادا کرے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس فدیہ کے مطلق حکم کو اٹھانا چاہا تو فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب روزہ رکھے، رمضان شریف کا مہینہ پائے تو روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والا شخص فدیہ نہ دے، اس کی فدیہ قبول نہیں۔ اب روزے کے بدلے میں فدیہ قبول تندرست آدمی کا نہیں ہے کہ صحت مند آدمی مالدار ہونے کی وجہ سے وہ کہہ دے کہ میں اپنے روزے کا فدیہ ادا کرتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا۔ ابتدائی اسلام میں اس کی اجازت تھی، چند سال اس پر لوگوں نے عمل کیا، پھر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے اس پہلے والے حکم کو منسوخ کیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کرنے کا حق بھی اس عالم دین کو ہے جو قرآن کے ناسخ کو بھی جانتا ہو اور قرآن کے منسوخ کو بھی جانتا ہو۔ اگر ناسخ اور منسوخ کو نہیں جانتا تو وہ فتویٰ وہ دے گا جس کو اللہ رب العالمین نے پہلے حکم تو دیا تھا، بعد میں اس حکم کو اٹھا لیا ہے، لا علمی کی وجہ سے وہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر لوگوں کو مسئلہ وہی بتائے گا، لوگ روزے ترک کریں گے، فدیہ دیں گے۔ تو اس صورت میں اس کو ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا چاہیے۔ ناسخ اور منسوخ کے معاملات دینی احکامات میں بہت جگہ موجود ہیں قرآن مجید میں، لا علمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ناسخ اور منسوخ کا وہ علم نہیں رکھتے تو وہ اس پر فتویٰ دے دیتے ہیں، دلیل میں قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں۔ آیت اپنی جگہ برحق ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے، تلاوت موجود ہے، اور بعض ایسی آیات ہیں جن کی تلاوت موجود ہے اور اس کا حکم منسوخ ہے، بعض ایسی قرآن کریم کے اندر آیات موجود ہیں جس کا حکم تو موجود ہے لیکن تلاوت منسوخ ہے۔ تو یہ تمام احکامات کو سیکھنے کے بعد کوئی قرآن مجید پر گفتگو کر لے تو وہ بہتر گفتگو کر سکتا ہے، صحیح مسائل سمجھا سکتا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید میں اگر کوئی عام آدمی کہہ دے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ فدیہ ادا کرے، تو اس میں ہر آدمی فدیہ دے کر روزے سے اپنی جان خلاصی کرا دے گا۔ تو اگر صحیح عالم دین سے پوچھا جائے تو کہا جائے گا تندرست کے لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا، مریض کے لیے ابھی باقی ہے، مریض کے لیے ابھی یہ حکم باقی ہے، لیکن عام مریض نہیں۔ یہاں بھی شرعی احکامات موجود ہیں۔ مریض وہ جس کو ڈاکٹرز اور حاذق حکیم نے، مسلمان ڈاکٹروں نے اور مسلمان حکیموں نے اسے لا علاج قرار دیا
کہ تیری اس بیماری کا علاج نہیں، جب تک تیری زندگی ہے اسی طرح تو زندہ رہے گا، تو ایسے شخص کو مریض دائمی کہا جاتا ہے۔ اور دائمی مریض رمضان شریف کے مہینے میں اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ اگر کوئی شیخ فانی ہے، ایسا بوڑھا جس کو وقت کا پتہ نہیں، ایسا بوڑھا جو رات اور دن میں تمیز نہ کر سکے، ایسا بوڑھا جو صبح اور شام میں فرق نہ کر سکے، ایسا بوڑھا جو نمازوں کے اوقات کو نہ سمجھ سکے، ایسے شخص کو فقہ میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا کہ بالکل فنا کے قریب ہے، تو ایسے بوڑھے آدمی کو بھی روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، اور اس کو روزہ کی جگہ فدیہ جو ہے اس کے اوپر لازم ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ایک فطرہ کے برابر ہے، فطرانہ جو فی آدمی کا ہے اس کے برابر ہے، یعنی نصف سا گندم، آدھا سا جو ہے وہ گندم ہے، جس کا علماء نے 2 کلو یا 2 سیر، پونے 2 سیر کے متعلق علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاویٰ رضویہ میں اس کے وزن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں نصف سا کا وزن 375 درہم ہیں۔ درہم ایک چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اس کے ایک مقدار اور وزن متعین تھا اس زمانے میں، آج کاغذ اور نوٹ آ گئے تو اس کو جناب والا تولا جائے گا، اس کے عوض میں جو گندم آ جائے اس 375 درہم کے برابر وزن کا اگر گندم آ جائے تو یہ نصف سا ہے۔ سا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس سے ایک وزن کیا جاتا، چیزوں کو ناپا جاتا تھا، اس پیمانے کو علماء نے اس زمانے کے تول اور ترازو کے اعتبار سے 2 کلو قرار دیا ہے۔ کتنا؟ 2 کلو۔ بعض نے احتیاطاً 2.25 کا قول بھی کیا ہے، لیکن عمومی طور پر فتویٰ 2 کلو پر دیا جاتا ہے۔ تو 2 کلو گندم کی قیمت جو ہے ایک فطرانہ بنتا ہے، اور ایک فطرانہ ایک روزے کا فدیہ ہے، یعنی 30 دنوں کے وہ فطرانہ ادا کر کے اپنے آپ کو روزے کے فرائض سے ساقط کر سکتا ہے، خلاصی دلا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مریض دائمی ہو یا شیخ فانی ہو۔ باقی لوگوں کو فدیہ کا حکم نہیں دیا جائے گا، نہ ان کے فدیہ دینے سے وہ روزے سے اپنے آپ کو سبکدوش کر سکیں گے، نہیں ہو سکے گا، چونکہ صحت آنے کے بعد اسے حکم ہے کہ روزے قضا کرو۔ ان کے لیے صرف قضا کی اجازت ہے، بیماری کے دنوں کو گن کے رکھے، تندرست ہونے پر اس کی قضا کرے، سفر کے دنوں کو گن کے رکھے، حضر کے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ بیماری کے دنوں کو گن کر اس کا فدیہ دے، سفر کے دنوں کو گن کر اس کا فدیہ دے، یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جو بیمار ہو، لا علاج، شیخ ہو فانی۔ تو یہ مسائل آج کل چونکہ فیس بک پہ ہر شخص مفتی ہے، مسائل کا پتہ نہیں، ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں، سنی سنائی باتوں پر جناب والا وہ پوسٹ کرتے ہیں، لوگ اس پر عمل کر کے اپنے روزوں کو ضائع کرتے ہیں، اور غیر محتاط لوگوں کے قول پر دینی فتویٰ سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو تمام احباب کو چاہیے کہ حاذق عالم دین سے، جید عالم دین سے تحقیق کے بعد اس پر عمل کریں۔ محض سوشل میڈیا یا فیس بک کے مفتیوں سے یا ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکرز کے فتویٰ جات سے آپ کوئی چیز کا حکم صادر کریں ممکن نہیں ہے۔ تو یہ احتیاطی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کا نیک عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ ایک نیکی کرو گے 10 نیکیوں کا ثواب پاؤ گے، 10 نیکیوں کا کسی کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ زیادتی کی مقدار جو ہے 700 ضعف ہے، یعنی 700 گنا۔ یہ خلوص دل کی نیت سے، تقوی اور پرہیزگاری کی نیت سے ثواب کا درجہ ہر آدمی کے لیے متعین ہے۔ کم از کم ثواب کتنا ہے؟ 10۔ ایک نیکی کا کم از کم اجر کتنا ہے؟ 10۔ یہ ہر ایک کو ملے گا، اور اس کے بعد پھر خلوص نیت، تقوی اور پرہیزگاری
اس کے ثواب میں اضافہ کا باعث بنتا ہے، وہ اضافہ چلتا چلتا 700 گنا تک پہنچتا ہے۔ کتنے گنا تک؟ 700 گنا تک۔ الی الصوم، سوائے روزوں کے۔ نماز پڑھو گے ایک نیکی پر 10 کا ثواب ہے، 10 سے 700 کا۔ صدقہ خیرات دو گے ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک ہے۔ اسی طرح کوئی نیک کام کرو گے سب کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک ہے۔ اس درمیان میں جو اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن روزے کی باری آئی تو رب کائنات کے محبوب نے فرمایا، رب فرماتا ہے سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ میرا ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا جزا میں دوں گا، اس کا جزا میں دوں گا۔ اہل سنت کے شہیر عالم دین، محدث کبیر، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، مشکات شریف میں اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی پیاری بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انا اجزی بھی معروف بھی پڑھا جاتا ہے، یہ مجہول بھی پڑھا جاتا ہے۔ انا اجزی بھی پڑھا جاتا ہے، انا اجزا بھی پڑھا جاتا ہے۔ اجزی بھی پڑھو گے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اجزا بھی پڑھو گے اس کا ترجمہ ہوگا اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا ثواب میں خود ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے اس حدیث کے 2 مطلب بیان کیے محدثین نے۔ ایک مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین اس کا اجر فرماتے ہیں کہ میں دوں گا، اور دوسرا ترجمہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ دونوں پر پھر آپ نے بڑے بہترین دلائل قائم کیے، میں آگے چل کر اس کی وضاحت کروں گا۔ یہاں ہر ثواب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ملتا ہے، ہر ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ نماز کا ثواب بھی اللہ سے ملتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب، خیرات کا زکوٰۃ، ہر نیک کام کا اجر و ثواب کون دیتا ہے؟ بولیں، اللہ دیتا ہے۔ یہاں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پر بھی مفتی صاحب نے 3 قول بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم فرمائے گا یہ سارا اجر و ثواب نماز پڑھنے والوں کو دو۔ نمازی اپنا اجر و ثواب لیں گے لیکن فرشتوں کے ہاتھوں سے۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ دینے والوں کے اجر و ثواب کو جمع کر کے فرشتوں کے حکم فرمائے گا یہ اجر و ثواب زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دو۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے ثواب پائیں گے، لیں گے اللہ کے حکم سے، لیکن دینے والے فرشتے ہوں گے۔ لیکن جب روزے کی باری آئے گی اللہ رب العالمین فرمائے گا روزے دار صف بنا لو، رب ذوالجلال کی زیارت بھی کر لو، اجر بھی پالو۔ اللہ کی زیارت بھی کر لو، اجر بھی پالو۔ حاکم وقت، سلطان وقت، بادشاہ وقت اپنے ملازمین اور ماتحت لوگوں کو اپنے وزیروں کے ذریعے، اپنے عہدیداروں کے ذریعے، اپنے مشیروں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے جب اجر بھجوا دیتا ہے وہ اجر بھی خوشی کا باعث ہے۔ لیکن بادشاہ بذات خود، براہ راست خود اگر اپنے ملازم کو شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، پیار کے ساتھ ادا کرے تو اس کا لطف اور مزہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ لینے والے کو پتا ہے کہ جب وہ اپنے جہاں اس کی امید نہیں ہے کہ میری رسائی وہاں تک ہوگی، اس کی رسائی ہو اور اس کا حاکم وقت، اس کا بادشاہ، اس کا بڑا اس سے بات کرے، اس کی تعریف کرے، اس کو شاباش کہہ کر اس کو اس کا اجر دے دے، تو میں کہتا ہوں وہ جو اجر اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہو، لطف اس میں زیادہ ہے چونکہ براہ راست بادشاہ سے لیا ہے۔ اب اللہ کا بندہ براہ راست رب ذوالجلال سے اجر پا لے تو اس اجر کا مزہ کچھ اور ہے۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین روزے داروں کو حکم فرمائے گا نماز کے روزے کے لیے آپ کو، نمازوں کے ثواب کے لیے جنت ہے، زکوٰۃ کے لیے جنت ہے، جہاد کے لیے جنت ہے، تلاوت کے لیے جنت ہے، تسبیح اور تحلیل کے لیے جنت ہے۔ تم نے روزہ رکھا ہے اس کے لیے میری ذات ہے، آؤ میری ملاقات کر لو، آؤ مجھ سے مل لو، میری ملاقات کر لو۔
ایک بدلہ روزے کا یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، رب ذوالجلال کی ملاقات کا انہیں شرف ملتا ہے۔ اس شرف میں جو مزہ ہے وہ جنت میں نہیں، اس شرف میں جو مزہ ہے وہ حور و غلمان میں نہیں، اس شرف میں جو مزہ ہے باقی اور نعمتوں میں نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی اہمیت کو، فضیلت کو واضح کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کا بدلہ میں دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس دنیا سے غفلت کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے حقوق غصب کر کے قبر میں پہنچتے ہیں، حق دیے بغیر وہ مر جاتے ہیں۔ کوئی کسی کو قرضہ دینا تھا لیکن نہ دے پایا، فوت ہو گیا، ان کے ورثہ نے ادا نہیں کیا۔ کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کی تھی، وہ بدلہ نہیں دیا، مر گیا، وہ حساب و کتاب اس کے معاملے میں موجود ہے۔ کسی طرح کا کوئی حق کسی انسان کا اس کے اوپر تھا لیکن وہ ادا نہ کر پایا، قبر میں چلا گیا۔ قیامت کے دن جب محشر کے دن حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا، تمام لوگ آئیں گے، دعوے دار آئیں گے، دعویٰ کریں گے اس نے میرا قرضہ لیا ہے، اللہ فرمائے گا اس کے قرضوں کے بدلے میں اس کے نمازوں کا ثواب دو۔ فلاں کہے گا یا اللہ اس نے میری فلاں چیز غصب کی، اللہ فرمائے گا اس کے بدلے میں فلاں چیز کا ثواب اس کو دے دو۔ یہاں تک کہ دعوے دار آتے جائیں گے اور دعویٰ ثابت ہونے کے بعد اس کی نیکیوں کو اپنے بدلے میں لے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مفلس ہو جائے گا۔ اب اس آدمی کے پاس نمازوں کا ثواب بھی نہ رہا، زکوٰۃ کا ثواب بھی نہ رہا، حج کا ثواب بھی نہ رہا، جہاد کا ثواب بھی نہ رہا، اس کے پلے ابھی کچھ نیکی کا اجر و ثواب نہ رہا، پھر بھی دعوے دار کثرت سے آ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا یہ حق اس کے اوپر باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتو اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی کسی عمل کا ثواب اور اجر باقی ہے تو اس کے حقدار کو دے دو۔ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین اس کے اوپر حق کے دعوے دار اتنے کثرت کے ساتھ آئے، تمام اپنے اپنے حقوق لے کر گئے، اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اگر ہے تو صرف روزوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ روزوں کا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتو فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزے تو میرے لیے ہیں، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ نہیں دے گا، یہ نہیں دے گا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین اس حقدار کو جو دعویٰ کر بیٹھا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا میرے بندے کے نامہ اعمال میں کسی اور نیکی کا ثواب نہیں جو تجھے دیا جائے اور تو وہ ثواب لے کر جنت میں چلا جائے، اب میں اپنی رحمت سے تجھے جنت کا فلاں محل عطا کر رہا ہوں، وہ محل لے جا اور میرے بندے کو معاف کر دے۔ جنت کا فلاں درجہ لے لے، میرے بندے کو چھوڑ دے۔ وہ دعوے دار اللہ رب العالمین کے انصاف سے خوش ہو کر کہے گا رب ذوالجلال میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا اس کے بندے کو ان کے روزوں کا ثواب دے کر میرے بندے کو جنت بھیجو۔ جس کو چھڑایا روزوں نے، اللہ فرمائے گا اب اس کے روزوں کا بدلہ میں نے دے دیا، چونکہ اس کا ثواب اسی کے پاس باقی ہے، اب یہ اپنے روزوں کا ثواب لے کر جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے روزوں کے ثواب کو اس کے پاس رہنے دے کر اور ان کے حق کو اپنی رحمت سے ادا کر کے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا رحمت ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ محشر کے دن روزے داروں پر خصوصی رحمت فرمائے گا۔ اب یہاں ایک انصاف کرنے کا سلیقہ بھی ملا، فیصلہ کرنے والوں کو ایک راستہ بھی ملا۔ رب ذوالجلال حاکم مطلق ہو کر ہر چیز کے مالک، ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود خود سے فیصلہ نہیں کرتا جب تک اس حقدار کو حق نہیں دلاتا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی اپنے طاقت کے بل بوتے پر کوئی آرڈر جاری نہ کرے، کوئی اپنے سرداریت کے بل بوتے پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، کوئی اپنے حکومت کے قوت پر کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اگر حقدار کا حق ثابت ہو جائے تو اس وقت تک اس مسئلے کو ختم نہ کرے جب تک حقدار کو اس کا حق دلا کر راضی نہ کیا جائے۔ کسی بھی طرح کر لے، اپنی ذات کو پیش کر کے کسی صورت میں اس کو راضی کر لے، اس پر دباؤ، پریشر، ڈنڈا دکھا کر اس کو مجبور نہ کرے، اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کرے۔ رب ذوالجلال مطلق قادر ہونے کے بعد بھی دونوں کا فیصلہ کرتا ہے جو مصطفیٰ کریم نے بیان کیا۔ محدثین نے اس کی وضاحت کی، فرمایا للصائم فرحتان فرحتن، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ فرحتان فرحتن عند فطرہ، ایک وہ خوشی جو وہ افطار کر لیتا ہے، افطاری کے وقت
جو روزے دار کو خوشی میسر ہے، ایک خوشی تو روزے دار کا وہ ہے، اور اس خوشی میں بھی محدثین نے صوفیہ نے کلام کیا۔ ایک اہل دنیا کی خوشی ہے، ایک اہل دل کی خوشی ہے۔ اہل دنیا کی خوشی یہ ہے کہ اس کو کھانا مل گیا، اہل دنیا کی خوشی یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا پانی مل گیا، اہل دنیا کو خوشی یہ ہے کہ اس کے جسم کو راحت مل گئی، تکلیف تھا، وہ پریشانی تھی، وہ دور ہو گئی۔ لیکن اہل عشق اور اہل محبت کی خوشی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر اللہ کے ساتھ وعدہ وفا کیا، روزہ رکھنے کی انہیں توفیق ملی، انہوں نے خلوص دل کے ساتھ روزہ رکھا۔ بعض اپنے جسم کو فرحت پہنچانے پر خوش ہوتے ہیں، وہ خوشی بھی قابل تعریف ہے۔ بعض اپنے عبادت کو پایا تکمیل تک پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، اس خوشی کو تو نور علی نور کہنا چاہیے۔ اس کی کیا بات ہے؟ فرمایا فَوَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور اس کے لیے ایک خوشی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنے کا۔ وہ ملاقات بھی وہی ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہاں پھر روزے دار کے ملاقات کا الگ سے ذکر ہوا کہ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اپنے رب کے ساتھ جب وہ روزے دار ملاقات کریں گے، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے میں جو انہیں خوشی حاصل ہوگی، اس خوشی کا نہ مثل ہے نہ مثال ہے، نہ اس کو کوئی لفظوں میں سمجھا سکتا ہے، نہ کوئی مثالوں میں سمجھا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی حیت قضائیہ ہے جس کو پیش کر کے کسی کو دکھا دیا جائے۔ اس خوشی کی مثال ہی نہیں ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب ذوالجلال کی زیارت کرے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا ان پر نزول ہو رہا۔ کتنا عظیم وقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی ایک فضیلت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو، خلوف کا لفظ جو ہے خلفن سے ہے، جو ایک خفیف سی بو جو انسان کے معدہ خالی ہونے کے باعث منہ سے نکلتا ہے۔ معدہ کیوں خالی ہے؟ کھانے سے رکا ہوا ہے، پینے سے رکا ہوا ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو اس کو ڈکار آتا ہے، خفیف سی بو اس کے منہ سے خارج ہوتی ہے۔ اللہ کو چونکہ روزے دار سے محبت ہے، رب ذوالجلال کے حبیب نے فرمایا کہ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو خفیف سی بو نکلتی ہے، وہ بو اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اطیب زیادہ پاکیزگی کو کہتے ہیں، زیادہ پسندیدہ چیز جو طیب سے مبالغہ ہے۔ طیب معنی پاکیزہ، اطیب معنی زیادہ پاکیزہ، طیب معنی پسندیدہ، اطیب معنی زیادہ پسندیدہ، طیب معنی پاک، اطیب معنی پاکیزہ زیادہ پاک۔ تو عزیزان گرامی، اس کے اس منہ کے بو کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک اور عنبر سے زیادہ بہتر قرار دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ روزے داروں کو عام نہ سمجھو، یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ روزے داروں کو عام نہ سمجھو، یہ اللہ کے محبوب ہیں، چونکہ یہ محبت کو ظاہر کرتا ہے، یہ محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب محبت عروج پر آ جائے، اس کی مثالیں دنیا میں ملتی ہیں۔ ماں کو بچے سے بے انتہا محبت ہے، ماں کو بچے سے بے انتہا محبت ہے۔ ماں کی محبت کا یہ تقاضا ہے، ماں کی ممتا کا یہ تقاضا ہے کہ بچہ گلی میں کھیل کود میں اپنے چہرے پر گرد و غبار لے کر آیا ہے، پسینہ لے کر آیا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، دوسری عورتیں جو اس کی مائیں نہیں ہیں وہ ان سے گھن کرتی ہیں، ان سے دور ہٹتی ہیں، ان کو میلا کچیلا سمجھتی ہیں، لیکن وہی ماں جس کا یہ بچہ ہے، چہرے پر گرد و غبار ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، لوگ اس سے دور اپنے آپ کو رکھتے ہیں، لیکن وہ ماں جو بچے کو پکڑ کر اپنے سینے سے چمٹا دیتی ہے، وہ ماں اپنے بچے کو پکڑ کر اس کے ماتھے کو چوم لیتی ہے، وہ ماں اپنے بچے کو پکڑ کر اس کے گال چوم لیتی ہے، ماتھے پر بھی مٹی ہے، گالوں پر بھی مٹی ہے، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں۔ ماں کو نہ مٹی سے نفرت ہے، نہ میل سے نفرت ہے، نہ کپڑوں کے میلے کچیلے ہونے سے نفرت ہے، نہ اس کے بال
بکھرے ہونے سے نفرت ہے، چونکہ ماں کی محبت بچے سے بے انتہا ہے، اس کی نظر صرف محبت پر ہے۔ جب اللہ رب العالمین 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، جب بندہ روزہ رکھ کر رب ذوالجلال کو راضی کر لیتا ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کر لیتا ہے، پھر اللہ اپنے محبوب کو فرما دیتا ہے یہ میرے روزے دار جب میری رضا کے لیے روزہ رکھا، اس کے منہ کی بو کو معمولی نہ سمجھو، یہ میرے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَلَخَلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے پر وضاحت کریں گے۔ جن دوستوں نے